वालेकुम नाजरीन, मैं हकीम अब्दुल माजिद फाजिल तिब्ब जराहत अपने चैनल हर पल सेहत की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, इस वीडियो में आज मैं कोई बाकायदा नुस्खा लेकर हाजिर नहीं हुआ, लेकिन एक सब्जी जो बहुत ही मशहूर और आम है उसका तारुफ कराऊंगा और उस के मुतालिक जितने भी फ़वाइद हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा इस सब्जी से जो नुस्खा जात तैयार किए जाते हैं या जो टोटके हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपसे गुजारिश है कि आप ये वीडियो पूरी देखें। इंशाअल्लाह ये वीडियो आपकी इल्म में इजाफे का बायस बनेगी। तो नाज़रीन, वो सब्जी जिसका मैं जिक्र करूंगा वो है मूली। ये एक आम और मशहूर किस्म की सब्जी है। इसको तकरीबन तमाम घरों में इस्तेमाल किया जाता है। इसको सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और खाने को हजम करने में ये बहुत अहम किरदार अदा करती है। या नाज़रीन, इस सब्जी को मूली कहते हैं। आम तौर पर ये घरों में भी उगाई जाती है। ये बज़ाहिर एक मामूली सी चीज और आम तौर पर इसको इतनी अहमियत भी नहीं दी जाती, लेकिन अल्लाह ताला ने इस मामूली सी सब्जी में बेशुमार फ़वाइद रखे हैं और बहुत सी बीमारियों का इलाज इसमें पोशीदा है। नाज़रीन, मूली पाकिस्तान में हर जगह काश्त की जाती है। इसकी जड़ सफ़ेद होती है जिसको हम आम तौर पर मूली कह देते हैं। यही असल में उसकी जड़ होती है जो हम खाते हैं। मूली की कई अक़साम होती हैं। ज़मीन की निस्बत और पानी की तासीर के बायस इसका जायका में तब्दीली वाक़या होती है और इसकी शक्लें भी मुख्तलिफ होती हैं। मुख्तलिफ ज़बानों में इसको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। उर्दू में इसको मूली कहते हैं, फारसी में तरब कहते हैं, इसी तरह बंगाली और गुजराती ज़बान में मौला कहते हैं और मरहट्टी में मुल्ला कहते हैं। इसके बीज को तुख्म तरब कहते हैं जो कि तिब्बी कुतब में ज़्यादातर ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। नाज़रीन, ये एक छोटा सा पौधा होता है जिसकी जड़ ज़मीन के अंदर होती है और पत्तियां ज़मीन के ऊपर होती हैं। इसकी जड़ सफ़ेद और गाय के दुम की शक्ल की होती है। इसके सरे पर एक सब्ज दायरा या हल्का सा होता है जो इसका तना कहलाता है। क्योंकि ये एक आम सी सब्जी है और हर कोई इससे वाकिफ है, लिहाजा इसकी तमहीद की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा इसके फ़वाइद और इसके इस्तेमाल की तरफ आता हूँ कि किस तरह ये मुख्तलिफ बीमारियों में काम आती है और किस तरह ये मुख्तलिफ बीमारियों को ख़त्म करने का बायस बनती है। नाज़रीन, मिजाज के लिहाज से ये गर्म खुश्क होती है। नमक और शहद इसका मुसल्ला है, यानी अगर मूली खाने वाले को नुकसान पहुंचाए तो उसको नमक और शहद इस्तेमाल करना चाहिए। इससे इसके मुज़र असरात ख़त्म हो जाते हैं। मूली ग़िज़ा को अच्छी तरह हज़म करती है और पेशाब को साफ करके रवानी के साथ लाने में भी मदद देती है। बाज़ दफ़ा लोग इसको ग़िज़ा के बाद और बाज़ दफ़ा ग़िज़ा के साथ ही कच्चा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से देर हज़म ग़िज़ाएं यानी जो ग़िज़ा
دیر میں ہضم ہوتی ہے وہ اس کے ذریعے اس کی مدد سے جلد ہضم ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب اس کا جو مختلف بیماریوں میں استعمال ہے اس کا ذکر کر لیتے ہیں۔ یرقان کے لیے ناظرین یہ بہت ہی عمدہ سبزی ہے۔ اگر مولی کے پتوں کا پانی یرقان والے مریض کو صبح نہار میں پلایا جائے تو اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے اور مرض دور ہو جاتا ہے۔ کان کے درد کے لیے بھی یہ ایک لاجواب چیز ہے۔ مولی کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں اور پھر ان کا عرق نکال لیں۔ اس عرق کے ہم وزن روغن کنج ملا کر اس کو پکائیں۔ جب اس کا جو عرق ہے مولی کا وہ جل جائے اور صرف تیل باقی رہ جائے تو اتار کر ٹھنڈا کر لیں، اور جس بندے کے کان میں درد ہو چند قطرے اس تیل کے اس کے کان میں ڈالیں، انشاءاللہ کان کا درد فوراً دور ہو جائے گا۔ مولی کے پتوں کو اگر داد کی جگہ پر لگایا جائے تو داد کی شکایت بھی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، مولی معدہ کی تکالیف دور کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ معدہ کی مختلف تکالیف کے لیے مولی کی پتلی پتلی کاشیں کر لیں اور ان پر مرچ سیاہ اور نمک خوردنی یعنی کھانے کا نمک ملا کر رات کو کھلے آسمان کے نیچے رکھ دیں۔ اس مولی پر رات کے وقت شبنم پڑتی رہے گی اور صبح نہار میں ہر روز 2 تولہ کی مقدار میں کم از کم 1 ہفتہ تک کھایا جائے تو معدہ کی اکثر بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس عمل میں یہ عمل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مولی ہر روز تازہ استعمال کی جانی چاہیے۔ جاڑے کے بخار کے لیے اگر مولی پیٹ بھر کر کھا لی جائے تو ملیریا یعنی تپ لرزہ دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی تیزی ملیریا کے جراثیم کو مار دیتی ہے۔ بہک سیاہ یہ بھی ایک مرض ہے جس میں جسم پر جگہ جگہ کالے رنگ کے دھبے پڑ جاتے ہیں، اس لیے اس کے لیے بھی مولی بہت ہی مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس کے لیے مولی کے بیج 1 تولہ لیں اور ان کو پیس کر پانی میں پیس کر سیاہ داغوں پر ملیں اور کم از کم 2 گھنٹے دھوپ میں بیٹھے رہیں۔ اسی طرح بار بار کرنے سے انشاءاللہ یہ داغ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مولی کے نرم پتے اور رومی مستگی، اس کو مستگی رومی بھی کہتے ہیں، ہم وزن پیس کر دھوپ میں بیٹھ کر ان داغوں پر ملیں اور اس کے بعد گرم پانی اور سرکہ ملا کر گرم پانی میں سرکہ ملا کر غسل کر لیں تو بہت فائدہ ہوتا ہے اور اللہ کے حکم سے داغ بھی دور ہو جاتے ہیں۔ مثانہ کی پتھری کو دور کرنے کے لیے بھی مولی بہت ہی مفید چیز ہے۔ 1 مولی لیں اور اس میں سوراخ کر کے شلجم کے بیج اس میں بھر دیں اور پھر اسی ٹکڑے کو سوراخ پر رکھ کر اس کو بند کر دیں اور گیہوں کے آٹا میں لپیٹ کر بھوبل میں پکائیں اور پکنے کے بعد آٹا دور کر کے خوب حل کر لیں، دونوں چیزوں کو خوب حل کر لیں اور روزانہ 3 تولہ کی مقدار میں شہد کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ مثانے کی پتھری
نکالنے کے لیے بے حد مجرب اور تیر بہدف نسخہ ہے۔ ناظرین یہ جو 3 تولہ ہے آپ اس کو 1 تولہ کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں دن میں، انشاءاللہ گردے مثانے کی پتھری اس سے دور ہو جائے گی۔ ناظرین اس کے علاوہ اس کا ایک اور بہت ہی اہم فائدہ ہے، اور وہ فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس کے بیج مردانہ طاقت کے لیے بھی مفید ثابت ہوتے ہیں۔ مولی کے بیج 1 پاؤ کی مقدار میں لے کر دیسی گھی میں بھون لیں اور اس کے بعد کوٹ پیس کر مناسب مقدار میں شہد خالص ملا کر معجون تیار کر لیں اور روزانہ نہار میں 1 تولہ کی مقدار میں 40 روز تک یہ معجون کھائیں تو مردانہ طاقت بے شمار پیدا ہوتی ہے۔ مگر اس کے استعمال کے دوران ترش اور بادی اشیاء کا استعمال نہ کیا جائے تو اس کے نتائج بہت جلد اور بہتر طور پر سامنے آتے ہیں۔ استقاء مائی کے لیے مولی لاجواب چیز ہے۔ اس کے لیے مولی کا عرق نکال لیں اور 7 تولہ کی مقدار میں مناسب مقدار میں شکر ملا کر نہار منہ پلائیں، انشاءاللہ تعالی اس مرض سے نجات مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین بڑھی ہوئی تلی، یعنی جب تلی بڑھ جاتی ہے عام طور پر بخار کے بعد یا ویسے کسی مرض میں تلی اگر بڑھ جائے تو اس کے لیے مولی کا اچار ڈال کر کھایا جاتا ہے۔ جس طرح ہم اچار ڈالتے ہیں اس طرح مولی کا اچار بھی ڈالا جاتا ہے، جس سے اپنا تلی جو ہے وہ اپنا مناسب حجہ میں آ جاتی ہے، اپنی پہلی شکل میں آ جاتی ہے۔ مگر جن افراد کو اس کے ساتھ کھانسی کی شکایت ہو تو وہ یہ اچار ان کے لیے مناسب نہیں ہوتا، تو وہ اس کو استعمال نہ کریں تو بہتر ہے۔ عورتوں کے لیے ناظرین جن کے چہرے پر جھائیاں ہوتی ہیں ان پر اگر صرف مولی کے چھلکے یعنی مولی کا پوست ہی اپنا جھائیوں پر رگڑا جائے تو ملا جائے تو چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے بیجوں کو پیس کر شہد میں ملا کر بھی چہرے پر ملا جائے تو چہرے کی سیاہی، جھائیاں اور نشانات وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں اور چہرہ بالکل صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ ناظرین بواسیر بہت ہی موذی مرض ہے اور یہ جتنا مشکل مرض اور کراہت والا مرض ہے، اس مرض کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مولی میں شفا رکھی ہے۔ ناظرین مولی کی مدد سے گولیاں تیار ہوتی ہیں، میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح مولی کی مدد سے گولیاں تیار ہوتی ہیں۔ مولی کا پانی، شیشم کا پانی، نیم کا پانی، آپ لوگ جانتے ہیں مولی کا پانی اور شیشم جس کو ٹالی کہتے ہیں عام زبان میں، اس کا پانی، پتوں کا پانی، نیم کا پانی، نیم جس کو عام زبان میں نیم کہتے ہیں، یا نیم کا پانی، سب ہم وزن لے کر برتن میں ڈال دیں اور ہلکی آگ پر پکائیں۔ جب پانی خشک ہو جائے اور اس کے نیچے ان تینوں کا ساتھ حاصل ہوگا تو وہ آپ ساتھ لے لیں اور اس میں رسوند ہم وزن ڈال کر اچھی طرح مکس کر کے چنے کے برابر آپ گولیاں بنا لیں۔ بواسیر والے کو 2 گولی صبح
اور 2 گولیاں شام تازہ پانی کے ساتھ دیں، انشاءاللہ بواسیر کا مرض جاتا رہے گا۔ ناظرین، آخر میں اس کے بارے میں چند احتیاطیں بھی ہیں جن کو یہاں بیان کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آپ اس کے مضر اثرات سے بچ سکیں۔ مولی اور دہی کو ملا کر کھانے سے سفید کوڑ کا مرض لاحق ہوتا ہے، اس لیے اس سے ان دونوں کو مکس کر کے یا ان دونوں کو ایک ساتھ نہیں کھانا چاہیے۔ اسی طرح مولی اور پنیر بھی ایک ساتھ کھانے سے درد کولنج پیدا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ناظرین، گرم کی ہوئی یا باسی غذا کے ساتھ مولی کھانا بھی خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس میں جو نسخے آپ کو بتائے گئے ہیں وہ آپ استعمال کریں گے۔ بہت ہی آسان اور بہت ہی سستے قسم کے نسخے ہیں۔ بہت ہی عام چیز ہے مولی۔ اللہ کی قدرت سے یہ سبزی بہت ہی ہمارے ہاں کثرت سے پائی جاتی ہے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آخر میں ناظرین، آپ سے چھوٹی سی گزارش کہ آپ میرے چینل ہر پل صحت کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے علاوہ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ کسی دوسرے کا بھی بھلا ہو جائے۔ اب ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔